8 शव्वाल को जन्नतुल बकी के सिलसिले में एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट सज्जाद टाइम यूट्यूब चैनल पे नश्र होगा। जो हजरात ऑनलाइन इस प्रोटेस्ट को देखना चाहते हैं तो हमारी साइट पर विज़िट करें www.sajjadtime.com। बातिल के ख़िलाफ़ किसी न किसी रूप में आवाज़ उठाती रहनी चाहिए और अपना ज़िंदा होने का सबूत भी देना चाहिए। प्रोटेस्ट ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जो जा सकते हैं वो जा कर के प्रोटेस्ट करें, जो नहीं जा सकते वो कम से कम ऑनलाइन प्रोटेस्ट करके, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोटेस्ट करके अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। नाज़रीन, आज जिस तरीक़े से इन्हिदाम जन्नतुल बकी के उन्वान से पूरी दुनिया में हर वो शख्स कि जो रसूल इस्लाम का कलमा पढ़ता है नबूवत का और उनकी इकलौती बेटी से मवद्दत व मोहब्बत रखता है, वो ज़रूर इस बात के ऊपर एहतजाज कर रहा होगा कि जो आले सऊद ने तकरीबन 100 साल कबल उनके रोज़े को मुनहदिम किया, और न फ़कत शहज़ादी दो आलम सिद्दीक़ ताहरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े को मुनहदिम किया, बल्कि वहाँ जो उनके 4 बेटे, 4 इमाम, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इन रोज़ों को मुनहदिम किया गया। आप गौर कीजिए कि अहले बैत के ऊपर किस तरीक़े से जुल्म ढाए गए और जुल्म की क्या इंतहा है। पैगंबर इस्लाम, उनको कलमा पढ़ने वाले उन पर किस तरीक़े से गुफ्तगू करते रहे, उनके जो फ़ैसले थे उनमें शक करना, उनकी बातों को बाहर निकल के नकार देना, और फिर उसके बाद जब वो इस दुनिया से चले गए तो उनकी इकलौती बेटी और उसके बाद उनके जो फ़र्जंद, जो उनकी औलाद, उनके रोज़ों को मुनहदिम करना, ये क्या जुल्म है। आज दुनिया इस दहशतगर्दी और आतंकवाद से पीड़ित है। हम बार बार यही कहते चले आ रहे हैं कि शिया वो कौम है कि जो 1400 साल से दहशतगर्दी से लड़ रही है और उससे पीड़ित है। अगर आप गौर करके देखिए तो क्या दरवाजे के ऊपर शहज़ादी के लकड़ियाँ जमा करके आग लगाना ये दहशतगर्दी नहीं थी? क्या मौलाए कायनात के गले में रस्सी का फंदा डालना ये दहशतगर्दी नहीं थी? क्या हालत नमाज में मौला के सर पे ज़रबत लगाना ये दहशतगर्दी नहीं थी? क्या इमाम हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश करना ये दहशतगर्दी नहीं थी? क्या इमाम हुसैन के ऊपर किस तरीक़े से मज़ालिम ढाए गए और किस तरीक़े से भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद किया गया ये दहशतगर्दी नहीं थी? ये थी, और उसके बाद ये चलती हुई वहाँ तक पहुँची कि जब उनके रोज़ों को भी मुनहदिम कर दिया गया। रोज़े जो हैं उस वक़्त वहाँ से कोई भी खिलाफत की आवाज़ नहीं उठ रही थी। इसको क्यों ढाया गया, इस फ़लसफ़े को समझने की ज़रूरत है। देखिए, अगर बीबी का रोज़ा और मासूमीन का रोज़ा उसी तरीक़े से उनका गुंबद रोशन और मुनव्वर होता तो हर एक सवाल कर रहा होता कि इनकी शहादत हुई तो कब शहादत हुई, तो कौन शहीद करने वाला था, उस वक़्त इक़्तिदार में कौन था। आप गौर कीजिए कि जब शहज़ादी दो आलम के दरवाज़े के ऊपर लकड़ियाँ जमा की गईं, आग लगाई गई, दरवाज़ा गिराया गया उनके ऊपर, पहलू शिकस्ता हुआ, जनाब मोहसिन की शहादत वाक़ हुई, तो इसके लिए कोई ना कोई तो सवाल उठाया जाएगा ना। जब सवाल इसके लिए उठा कि भाई ये सब किसने किया, अगर हम नाम नहीं लेते हैं, हम बात नहीं करते हैं, तो कम से कम इतना तो आप सवाल कर सकते हैं कि उस वक़्त तख्त खिलाफत पर कौन बैठा था। अगर वो अपने को रसूल का जानशीन बतला रहा था तो कम से कम उसके ऊपर लाजिम था कि वो शहीद करने वाला, वो इस कातिल को तलाश करे और उसको सज़ा दे और कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए।
لیکن اس خلیفہ کا شہزادی کے دروازے پہ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے والے کو گرفتار نہ کرنا، اس کے بعد اس کو سزا نہ دینا، یہ اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ نہ فقط وہ مجرم تھا بلکہ جو اس وقت خلافت کے مسند پر غصب کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اس میں ملزم ہیں، کیونکہ یہ سب ایک کانسپیرنسی، ایک باقاعدہ ملی بھگت کے ذریعے سے ہوا، اور یہ صرف اسی لیے کیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ جب زندہ رہی بی بی تو کس طریقے سے ظلم ڈھائے گئے، اور جب اس دنیا سے چلی گئیں تو کس طریقے سے ظلم۔ مسلمانوں کے لیے اپنی کتابوں میں دیکھیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا کی کئی قبر مولا کائنات نے بنائیں۔ اس وقت اگر اسلام کا نام لینے والے اور کلمہ پڑھنے والے موجود تھے تو آخر کیا قبر کے اوپر مصیبت آنے والی تھی جس کی وجہ سے مولا کائنات نے کئی قبریں بنائیں اور اس کے بعد ان قبروں کو نشان کو مٹا دیا تاکہ ظالم جو ہے توہین قبر شہزادی دو عالم نہ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے وہ حقیقت میں پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہے تھے، لیکن وہ آج والے تھے۔ جس طریقے سے آج لبادہ اسلام پہن کے کبھی کوئی ملا عمر بن کے آتا ہے، کبھی کوئی اسامہ بن لادن اور کبھی کوئی ابو بکر بغدادی بن کے آتا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسی طریقے سے اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو عمل ہوا 100 سال پہلے مدینہ، بقی کون سا قبرستان ہے؟ بقی قدیم ترین قبرستان ہے، اور بقی وہ قبرستان ہے کہ جہاں خود حیات پیغمبر میں پہلی قبر بنی، اور جس کے لیے پیغمبر اسلام نے کیا کچھ نہیں بیان کیا۔ اس کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ جب ذوات مقدسہ موجود تھی تو اس وقت والے ذوات مقدسہ پہ ظلم ڈھا رہے تھے، آج ان کے جو آثار موجود ہیں، ان کی جو نشانات اور ان کی جو قبر مطہر موجود ہیں، ان کے اوپر اس وقت کے پیرو کرنے والے آج ان کی قبور کے اوپر، ان کے آثار کے اوپر ظلم ڈھانے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ کیا سیریا میں اس بات کی کوشش نہیں کی گئی کہ جناب زینب کے روضے پہ حملہ کیا جائے؟ کیا عراق میں مقامات مقدسہ پہ حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا سامرہ میں روضے کے اوپر حملہ نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سلسلہ وہاں سے چلا تھا وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو اپنے کو مسلمان اور مومن کی فہرست میں لانا چاہتے ہیں، ان سب کا دینی فریضہ یہ ہے کہ وہ لوگ اولاد رسول کی مزارات کے سلسلے میں آواز کو بلند کریں اور احتجاج کریں، کیونکہ ہمارے لیے اگر ہم اس وقت نہیں موجود تھے، لیکن آج ہمارے لیے محترم ان کی وہ قبور ہیں، ان کے وہ روضات ہیں کہ جن کے اوپر جا کر ہم حاضری دیتے ہیں اور اس حاضری دے کر وہاں زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ آج اسی لیے پوری دنیا میں، آج نہیں بلکہ ہر سال احتجاج کیا جاتا ہے اس سلسلے میں کہ جہاں شہزادی دو عالم اور اس کے بعد 4 ان کے بیٹے، 4 اماموں کی قبریں ہیں جن کو تاراج کر دیا گیا۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ عمل جو ہے یہ مخالف سنت بھی ہے اور مخالف قرآن بھی ہے۔ لہذا میں ہر ایک سے یہی گزارش کروں گا، اس بیان کے ذریعے سے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ احتجاج کرنا ہر ایک اپنے اوپر فرض سمجھ لے، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اگر ہم پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر ہم پیغمبر کی امت میں ہیں، اگر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا بھی فریضہ یہ ہے کہ پیغمبر کی بیٹی اور ان کے جو وسیع، ان کی قبروں کو جو تاراج کیا گیا، جو روضوں کو منہدم کیا گیا، اس کے لیے ہم احتجاج کرتے آ رہے ہیں، اپنے زمانے کے امام کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ آپ غور کر کے دیکھیے خالق نے کس طریقے سے، جو روایت حدیث قصہ میں آپ کے سامنے موجود ہے، اور جس روایت میں جب پوچھا جاتا ہے کہ اس چادر کے نیچے کون ہے تو کیا کہا گیا؟ ہم فاطمہ، تو اس میں فاطمہ ہیں، اس میں ان کے بابا ہیں، بیٹے ہیں، شوہر ہیں۔
پیغمبر کی موجودگی میں شہزادی دو عالم کو مرکز تعارف بنانے کا مقصد الہی کیا ہے؟ بس ایک دو جملے آپ سے کہہ کر بات کو ختم کی دیتا ہوں. کیا مقصد ہے؟ مقصد اس کا صرف اتنا ہے کہ پیغمبر کے تو رشتہ دار ہیں، سب یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر سے رشتہ داری کر کے ہم جنت میں چلے جائیں، لیکن یاد رکھیں کہ نبی سے رشتہ جوڑ کے جنت کی شیورٹی نہیں ملتی ہے. خود قرآن میں جا کر دیکھیں، سورہ تحریم میں جا کے دیکھیں، 66 نمبر سورہ میں جا کر دیکھیں کہ نبی سے رشتہ جوڑنے والی جناب نوح کی بیوی، نبی سے رشتہ جوڑنے والی جناب لوط کی بیوی کیا جنت میں گئیں؟ نہیں گئیں، جہنم میں بھیجا گیا ان کو. تو خالق نے اس موقع کے اوپر جب پوچھا گیا کہ کون ہے اس چادر کے نیچے، شہزادی دو عالم کو مرکز بنایا گیا کہ اس میں فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. اس کا مطلب اشارہ الہی یہ ہے کہ اگر تم کو اپنے کو مومن بنانا ہے، اگر تم کو اپنے کو سچا مسلمان بنانا ہے تو تم صدیقہ طاہرہ سے رشتہ جوڑ کے دکھاؤ کہ تمہارا کیا رشتہ ہے. اگر صدیقہ طاہرہ تم سے راضی ہوں گی تو یقینی طور کے اوپر تم جنت میں جاؤ گے اور رضی اللہ بن جاؤ گے. اور اگر صدیقہ طاہرہ تم سے ناراض ہوں گی تو پھر یاد رکھو کہ پھر تم نہ جنت میں جا سکتے ہو تو رضی اللہ لکھنے سے نہیں بن سکتے ہو بلکہ لعنت اللہ بن سکتے ہو. مرحلہ ہے. لہذا ہم اس ذریعے سے ہر ایک سے یہ کہیں گے کہ نہ فقط اس سال تو 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، بلکہ ہر سال 8 شوال کو ہر ایک احتجاج کرے، اور جو جمعے کے خطبے ہوں اس میں احتجاج کیا جائے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس مشن کا آغاز خطبہ عید الفطر سے ہونا چاہیے کہ جب عید الفطر کے خطبے میں جہاں عید کی تہنیت پیش کی جائے، وہیں چند لمحے 1-2 دقیقہ اس گفتگو کو کر کے آنے والے 8 شوال کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا جائے کہ آپ کو انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں اپنے شہر میں، اپنے قریے میں، اپنے محلے میں احتجاج کرنا ہے اور اپنے زمانے کے امام کے سامنے اپنے کو سرخرو بنانا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، 8 شوال یعنی انہدام جنت البقیع کا دن آنے والا ہے، اور اس کو تقریباً 100 سال پورے ہونے والے ہیں. یعنی 100 سال ہو گئے کہ جب جنت البقیع میں جو مزارات تھے ان کو منہدم کیا گیا، ان کو مسمار کیا گیا. اور آپ جانتے ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو نجدی تاریخ ہے، جو وہابی تاریخ ہے، وہ کیا ہے. یہ نجدی تاریخ اور یہ وہابی تاریخ بے گناہوں کے خون میں ڈوبی ہوئی تاریخ ہے. یہ نجدی تاریخ یتیموں کی آہوں پر ستکتی ہوئی تاریخ ہے. یہ نجدی تاریخ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تاریخ ہے. میں یہاں پر تھوڑی اکیڈمک بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے جنت البقیع کے بارے میں بہت سنا ہے، لیکن ہم کو جتنا معلوم ہونا چاہیے وہ معلوم نہیں ہے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ وہابیت شیعہ سنی علماء کی نظر میں یہ کتاب ہے، اور اس کو ہندی میں بھی اور اردو میں بھی میں لایا ہوں. تو اس میں نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ وہابی تاریخ ہے کیا. دراصل وہابی تاریخ، جسے وہابی حضرات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ کہتے ہیں، ان کے نظریات اور ان کے فتووں پر مبنی تاریخ ہے کہ جن کی نظر میں بہت سی چیزیں شرک تھیں کہ جن کو عام مسلمان جو ہیں وہ مستحب سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جانا، ان کی زیارت کرنا اور ان کے مزار پر حاضری دینا ہر مسلمان اپنا شرف سمجھتا ہے، اپنے لیے باعث فخر اور اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ لیکن جو ابن تیمیہ صاحب تھے، انہوں نے اس کو بھی بدعت و شرک کہا اور کہا کہ قبروں پر جانا ہے وہ شرک ہے، اور وہ اسی طریقے کا شرک ہے جیسے بتوں کی پرستش کرنا شرک ہے۔ تو ابن تیمیہ کے عقائد کو اور ان کی آئیڈیالوجی کو اور ان کے نظریات کو بعد میں محمد ابن عبد الوہاب نے آگے بڑھایا۔ یہ محمد ابن عبد الوہاب، اسی کے نام پر جو یہ مسلک ہے، جو فرقہ ہے، وہ وہابی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب کے جو والد تھے، جو حنبلی عالم تھے، بہت بڑے حنبلی عالم تھے، انہوں نے خود اپنے بیٹے کو گمراہ اور بھٹکا ہوا قرار دیا اور ان کے عقائد اور نظریات کے خلاف پوری ایک کتاب لکھی۔ اسی طریقے سے محمد ابن عبد الوہاب کے جو بھائی تھے وہ بھی اہل سنت کے عالم تھے، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کی مخالفت میں اور ان کے گمراہ کن عقائد کی رد میں 2 کتابیں عربی میں لکھی ہیں اور کہا ہے کہ یہ میرا بھائی جو ہے یہ بالکل گمراہ ہو چکا ہے اور اس کے آس پاس نہ جاؤ، اس کے نظریات سے جو ہے تم امپریس نہ ہو، کیونکہ اس کے نظریات جو ہیں وہ بالکل بدعتی ہیں اور بالکل گمراہ کن ہیں۔ اس کے علاوہ اہل سنت کے بہت بڑے بڑے علماء اور رائٹرز اور اسکالرز نے بھی محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے خلاف کتابیں لکھیں اور اس کو کافر اور مشرک قرار دیا، کیونکہ انہوں نے توہین رسالت کا جرم کیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ حضور کی شان میں گستاخی کی جائے، اور نہ صرف حضور کی شان میں بلکہ اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کیں، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کیں، اور خود بہت سے صحابہ کرام ان کی شان میں گستاخیاں کیں، اور ہر مسلمان ان کے نزدیک جو ان کے عقائد کو نہ مانے، جو ان کے نظریات کو نہ مانے، وہ مشرک ہے اور اس کی جان بھی مباح ہے، اس کا مال بھی مباح ہے۔ یہ جو آج اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام خون خرابے کا مذہب ہے، دراصل اس کی بنیاد جو تھی وہ محمد ابن عبد الوہابی نے ڈالی تھی۔ اس کے نزدیک جو اس کے نظریات سے اختلاف کرے، اس کی جان بھی مباح ہے، اس کا مال بھی مباح ہے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا اور کنیزیں بنا لیا جاتا تھا، ان کے ساتھ زنا بالجبر کیا جاتا تھا، لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ تو یہ تاریخ جو ہے یہ خون میں ڈوبی ہوئی تاریخ ہے، لیکن سنی اور شیعہ سبھی علماء نے اس کے خلاف آوازیں اٹھائیں، حالانکہ انہوں نے بہت ہی بے دردی کے ساتھ جس نے بھی ان کے خلاف آوازیں اٹھائیں ان سب کو قتل کر دیا، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا اور ان کی عورتوں کو کنیز بنا لیا۔ تو یہی وہ عقائد تھے کہ جس کو بنیاد بنا کر تقریباً آج سے 100 سال پہلے 8 شوال کے روز اس جنت البقیع کو کہ جس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے پاک اور سب سے مقدس قبرستان بخشنے کا شرف عطا کیا تھا، وہاں پر قبے بنے ہوئے تھے، وہاں پہ اہل بیت کے قبے بنے ہوئے تھے، وہاں پہ ازواج مطہرات کے قبے بنے ہوئے تھے،
وہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بزرگوں کے چھوٹے چھوٹے گنبد نما مزار بنے ہوئے تھے. وہاں پر بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام ان کے مزارات بنے ہوئے تھے. لیکن افسوس کہ 8 شوال کو ان تمام قبوں کو ڈھا دیا گیا، مسمار کر دیا گیا، اور اس حجرے کو بھی مسمار کر دیا گیا کہ جسے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، جسے بیت الحزن کہتے ہیں، یعنی حزن کا گھر اور رنج و غم کا گھر، جہاں پر شہزادی تشریف لے جاتی تھیں اور جا کر اپنے بابا کو یاد کر کے آنسو بہاتی تھیں، اور اس کے علاوہ تلاوت قرآن مجید کرتی تھیں، اللہ کی عبادت کرتی تھیں، اور جو بقی میں شہداء اور جو صالحین اور جو دیگر بزرگ مدفون ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی تھیں. جہاں تک کہ ہمارے ائمہ طاہرین کا سوال ہے تو ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا قبہ بھی جنت البقیع میں بنا ہوا تھا. اسی طریقے سے ہمارے چوتھے امام علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کا قبہ بھی بقیع میں بنا ہوا تھا. اس کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے قبے بھی بقیع میں بنے ہوئے تھے. لیکن افسوس کہ ان سب قبوں کو ڈھا دیا گیا. نہ اہل بیت کی عظمت کا خیال رکھا گیا، نہ صحابہ کرام کی عظمت کا خیال رکھا گیا، اور نہ شہداء کی عظمت کا خیال رکھا گیا، نہ تابعین کی عظمت کا خیال رکھا گیا، اور نہ ازواج کے پاس و لحاظ کا ذرہ برابر بھی خیال رکھا گیا. تو 8 شوال کو آل سعود نے جو ظلم کیا وہ ظلم تاریخ میں بہت ہی کم نظر آتا ہے کہ جلیل القدر صحابہ اور جلیل القدر شہداء، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ائمہ اہل بیت ان کے جو چھوٹے چھوٹے مزار نما حجرے بنے ہوئے تھے سب کو منہدم کر دیا گیا. یہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ریئیکشن ہوا ہے آپ تاریخ میں پڑھیے، اس میں شیعہ کیا سنی زیادہ پیش تھے احتجاج کرنے میں، چاہے وہ انڈیا میں احتجاج ہوا ہو یا مصر میں احتجاج ہوا ہو. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ہندوستان سے سنی علماء کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن سعودی عرب پہنچا اور وہاں ان مزارات کے منہدم کیے جانے کی مخالفت کی، اور آل سعود سے یہ مانگ کی کہ دوبارہ ان مزارات کو تعمیر کیا جائے. لیکن آل سعود نے آج تک سوائے جھوٹے وعدوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے. تو یہ وہ عالمیہ تھا کہ جو اسلامی تاریخ کے چہرے پر ایک داغ کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس نے دنیا میں پھیلے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا ہوا ہے. تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں. اب حالات کچھ بدلے ہیں، ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات ہموار ہوئے ہیں، اور ہم تو یہی چاہیں گے کہ اور تعلقات مستحکم ہوں، اور انشاءاللہ ہم سب کی آرزو پوری ہو، ہم سب کے دل کی تمنا پوری ہو، اور بقی میں جو مزارات منہدم کیے گئے تھے ان کی تعمیر نو ہو. اور ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ جو آل سعود تھے ان کی پلاننگ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روضے اس کو بھی منہدم کرنے کی تھی، لیکن اس وقت نہیں کر سکے. لیکن آج بھی ان کا یہ منصوبہ باقی ہے. ابھی کچھ سال پہلے آپ سب نے وہاں کے ایک بہت بڑے مفتی کا بیان سنا ہوگا جو یوٹیوب پر موجود ہے کہ ہمارا بس چلے تو ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک کو بھی منہدم کر دیں، لیکن کیونکہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے یہ فتنہ ہم کو
اس کام سے روکتا ہے۔ تو ان کی نظر میں قبروں پر جانا شرک ہے، ان کی نظر میں وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے، ان کی نظر میں عقیدہ شفاعت پر یقین رکھنا شرک ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں تاریخ میں، احادیث میں اور روایتوں سے ثابت ہیں، اور آج سے 200 سال پہلے کو چھوڑیے، ہمیشہ مسلمانوں نے رسول اور ان کی آل کے وسیلے سے دعائیں بھی کیں، اور وہ شفاعت کے عقیدے پر یقین بھی رکھتے تھے، اور وہ جا کر قبور کی زیارت بھی کرتے تھے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں جایا کرتے تھے، اور جا کر وہاں جو مدفون ہیں شہداء اور جو اور لوگ جلیل القدر ہستیاں مدفون ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ خود ہماری شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ بقیع جایا کرتی تھیں، اور حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر پر جا کر تسبیح پڑھتی تھیں اور تلاوت قرآن مجید کیا کرتی تھیں۔ تو یہ بات بالکل ثابت ہے کہ قبروں پر جانا وہ جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، کیونکہ قبروں پر جانے سے انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے۔ لہٰذا بس وقت کم ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد سے جلد وہاں جو روضے منہدم کیے گئے تھے، جو قبے منہدم کیے گئے تھے، جو حجرات منہدم کیے گئے تھے، ان کی دوبارہ تعمیر نو ہو، اور دنیا بھر کے مسلمان جب حج کرنے کے لیے جائیں وہاں پر، جب عمرہ کرنے کے لیے جائیں، تو وہ حج کرنے کے بعد اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور ان کے باوفا اصحاب کی قبروں پر بھی جائیں، وہاں سلام کریں، دعائے مغفرت کریں، اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، کیونکہ انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ ان کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 شوال کو انعدام جنت البقیع کے 100 برس مکمل ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک خبر آ رہی تھی کہ ایران کا سعودی عرب سے جو ہے وہ معاہدہ ہو چکا ہے، اور جنت البقیع کی جلد انشاءاللہ تعمیر ہوگی۔ ہم وہ سب دن دیکھنے کے انتظار میں ہیں کہ جلد سے جلد جنت البقیع کی انشاءاللہ تعمیر ہو، مگر ہماری موجودہ نسل آل سعود کی بربادی اور جنت البقیع کی تعمیر کو انشاءاللہ ضرور دیکھے گی۔ لہذا ایسا کوئی بھی اس طریقے کا نہ ایران کی ہماری جو مرجعیت ہے قم کی، نہ عراق کی مرجعیت نجف کی ہے، اس نے کوئی اعلان نہیں کیا ہے کہ سعودی عرب سے جنت البقیع کو لے کے ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھنؤ سجاد ٹائمز کے ذریعے ہمارا یہ احتجاج، ہماری یہ آواز اس ظلم کے جو اب سے 100 سال پہلے سعودی عرب میں ہوا تھا، مزارات مقدسہ جنت البقیع کو جو مسمار کیا گیا تھا، اس سلسلے سے ہے۔ دیکھیے، ظلم چاہے زبان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے اشارے سے ہو، چاہے آدمی خود کہیں بیٹھا ہو اور کہیں کے لیے اس نے اشارہ کیا ہو، حکم کیا ہو۔ یزید ہے، بیٹھا شام میں تھا، اس نے ظلم کرایا کربلا میں، اور اس کو یوں آسان لفظوں میں اگر میں کہوں اپنے طور پر ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کے یہاں جائے، جانے کے بعد وہ اس کے بچے کے کھلونے کو توڑ دے، تو کھلونے کو توڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے صرف کھلونے کو توڑا ہے، اس نے بتلا دیا ہے کہ ہمیں آپ کے بچے سے نفرت ہے، آپ سے عداوت ہے۔ کوئی ہمارے اس شرف اور عزت والے لباس امامے کو، ابا کو، قبا کو کوئی پھاڑ دے، کوئی اس کو کسی بھی طرح سے اس کی توہین کرے، تو وہ خالی ایک کپڑے کی نہیں، بلکہ وہ
یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ہمیں اس لباس سے اور اس لباس کو جو پہننے والے ان سے نفرت ہے۔ کوئی علم یا تعزیہ یا جو تبرکات اعضاء ہیں ان میں سے کسی کی توہین کرے تو وہ صرف وہ اس کی توہین نہیں ہے، بلکہ وہ بتلاتا ہے اور اس کا ذہن یہ بتلاتا ہے کہ وہ عزاداری کا دشمن ہے، اسے حسین کی عزاداری سے نفرت ہے۔ تو مزارات مقدسہ جنت البقیع کو جو مسمار کیا گیا وہ کرنے والوں نے بتلا دیا کہ مسمار کرنے والوں کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو حضور ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی تھیں، ان سے اور امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام حسن مجتبی، ان سب سے انہیں عداوت و دشمنی تھی اور ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے اپنی خود حکومت ہند سے کہ وہ بھی ہمارے سلسلے میں ساتھ دے، تعاون کرے، اور سعودی گورنمنٹ سے ان مزارات کو، ان روضہ مبارکہ کو تعمیر کرانے کے سلسلے میں ہماری مدد کرے، اور ہمیں امید ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ایک تو یہ کہ ہماری حکومت بھی ہمارا ساتھ دے گی، دوسرے اب ایران اور سعودیہ کے تعلقات جو جن میں فاصلہ تھا وہ قربت میں تبدیلی ہو رہی ہے، تو ہمیں امید ہے ایسا ہوگا۔ بس اس ایک شعر کے ساتھ کہ جناب حامد منگلوری کا ہے بات کو تمام کرتا ہوں، چونکہ وارث موجود ہے کہ بعد ظہور کام ہر ایک ہوگا بعد میں، بعد ظہور کام ہر ایک ہوگا بعد میں، پہلے بنایا جائے گا روزہ بتوں کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آج کی اس غم کی تاریخ پر، جسے ہم ہر سال ایک احتجاج کی شکل میں مناتے ہیں، انہدام جنت البقیع کے نام سے، 8 شوال المکرم، آج سے تقریباً 100 سال پہلے، یعنی 100 سال مکمل ہو جائیں گے۔ ان 100 سالوں میں ہمارے علماء، ذاکرین، خطباء، عوام الناس برابر احتجاج کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارا یہ احتجاج رائے گاہ نہیں جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان یا بیرون ہند سے، دنیا کے گوشے گوشے سے تمام علماء، ذاکرین، خطباء اور تمام چاہنے والے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت رکھتے ہیں، اسلام سے عقیدت رکھتے ہیں، یا دائرہ اور بڑھا دیں انسانیت سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ اس احتجاج میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا بنت رسول، جن کے مزار کو منہدم کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ ان کی جو اولادیں وہاں دفن ہیں، ان کے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی قبر ہے، ان کا مزار، یا دیگر ائمہ کے قبور ہیں، ان کو منہدم کیا گیا، اور پابندیاں اس شدت کے ساتھ رہیں کہ قبر پر جا کر سلام کرنا بھی ایک فتوے کے تحت بدعت قرار دیا گیا، جبکہ تمام مسلمان اس پر متحد نہیں ہیں۔ صرف ایک مختصر سا جو فرقہ ہے، جسے ہم ایک چھوٹی سی جماعت کہہ لیں، جو پاور میں ہے، طاقت میں ہے، اس نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے مزار کو منہدم کر دیا، ایک فتوے کے تحت، وہ بھی ایک جھوٹا فتویٰ جو علماء کے ذریعے سے دلوایا گیا، وہ علماء کے جنہیں اسلام نے کبھی عالم نہیں سمجھا، ان کے ذریعے سے اس فتوے کو دلوا کر جنت البقیع کے ان مزارات کو منہدم کر دیا گیا کہ جو شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر بنا ہوا قبہ تھا، اسے گرا دیا گیا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام اور بنی ہاشم کے جو قبور تھیں، ان پر جو قبے تھے، انہیں منہدم کر دیا گیا۔ ہم تمام مسلمان، تمام شیعہ حیدر کرار اور تمام مسلمان میں غیر مسلم بھی بلا تفریق مذہب و ملت، جو انسانیت سے دوستی رکھتے ہیں، انسانیت سے پیار کرتے ہیں، انہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ یہ
قبروں پر جو قبے بنے ہوئے تھے ان کو گرا کر سعودی عرب کو کیا فائدہ ملا، کون سی پالیسی تھی، کیا وجہ تھی کہ جو آج تک وہ مزار دوبارہ تعمیر نہیں کرائے گئے۔ حالانکہ احتجاج جاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا جب تک کہ ان قبروں پر روضے تعمیر نہ ہو جائیں، قبے تعمیر نہ ہو جائیں، ہم احتجاج کرتے رہیں گے۔ اگر حکومت یہ سمجھے، سعودی عرب حکومت یہ سمجھے کہ ہم اپنے احتجاج کو بند کر دیں گے یا تھک جائیں گے یا ڈر جائیں گے یا خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہماری نسل در نسل یہ احتجاج چلتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ روضے تعمیر نہ ہو جائیں۔ میں حکومت ہند سے بھی مطالبہ کروں گا، اپنے تمام ملت کی طرف سے، اپنے ادارے سید المدارس کی طرف سے اور تمام مومنین کی جانب سے کہ ان روضوں کے لیے پرزور طور پر کوشش کی جائے، اور میں دعا بھی کروں گا کہ پروردگار عالم ہمارے احتجاج کو کامیاب بنائے، اور بہت جلد ہم اپنی زندگی میں ان مزارات کو پھر سے تعمیر ہوتے ہوئے دیکھیں کہ جو مزارات آج سے 100 سال پہلے منہدم کر دیے گئے تھے۔ حالانکہ انہیں منہدم کر کے سعودی عرب حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ملا، صرف ایک جھوٹے فتوے کی بنا پر مزار کو منہدم کیا گیا۔ آج تقریباً 100 برس گزر گئے، ابھی تک وہاں پر کوئی تعمیرات کا کام شروع نہیں ہوا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس کوشش کو رائے گاں نہیں جانے دے گا، اور بہت جلد انشاءاللہ جنت البقیع میں دوبارہ روضوں کی تعمیر ہوگی۔ ہم تمام مسلمان ان روضوں کی زیارت کے لیے جائیں گے، اور سعودی عرب میں بھی اسی طریقے سے ایک جمع غفیر ہوگا، جیسے کربلا معلیٰ، جیسے کاظمین، سامرہ اور دیگر مقامات مقدسہ جہاں جہاں بھی ہیں، وہاں پر مولا کے چاہنے والے جاتے ہیں، انسانیت سے محبت کرنے والے جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور وہاں سے درس انسانیت لے کر آتے ہیں۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو درس انسانیت کے لیے دیا اپنی قربانیاں دے کر، وہ دنیا کے سامنے آشکار ہے، دنیا جانتی ہے۔ انہی کی والدہ شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا بنت رسول سلام اللہ علیہا، جو رسول کی اکلوتی بیٹی تھی، اور تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ وہ رسول کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، وہ نہ مانے، لیکن ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جن کے مزار کو منہدم کر دیا گیا، وہ صرف رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا تھی۔ تمام مسلمانوں میں اس پر اتحاد نہیں ہے کہ یہ کام صحیح ہوا، بعض اس کو صحیح مانتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر اکثریت اس بات کو مانتی ہے کہ یہ روضے جو منہدم کیے گئے یہ غلط تھا، اور قبروں پر سائے کو ہٹا کر کوئی انہیں بڑا اجر نہیں مل گیا یا کوئی انہیں بڑا ثواب نہیں مل گیا، یا اس فتوے کے تحت جس کے تحت ان روضوں کو منہدم کیا گیا، یہ ایک سیاسی پہلو تھا جسے اس وقت کی حکومت نے اور اس کے بعد آنے والے جو آج بھی وہاں پر قابض ہیں، یہ غاصب حکومت سعودی عرب کی حکومت، جس نے اس کام کو کر کے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ در حقیقت تمام مسلمان اس کو لعنتی عمل قرار دیتے ہیں، اور میں بھی اس عمل کو لعنتی عمل قرار دیتا ہوں کہ جنہوں نے رسول کی اکلوتی بیٹی کے روضے کو منہدم کیا، مزار کو منہدم کیا، وہ رسول جنہوں نے انسانیت کا درس دیا۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ پروردگار عالم جلد از جلد شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا کے مزار کو دوبارہ تعمیر کی شکل میں ہم سب کو زیارت نصیب کرائے، اور پروردگار عالم سے کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمارے اس احتجاج کو، جہاں جہاں بھی مسلمان مومنین متحد ہو کر احتجاج کر رہے ہیں، اس احتجاج کو کامیاب بنائے۔ پروردگار عالم ہماری صفوں میں اتحاد قائم کرے، اور مسلم غیر مسلم جو بھی اس میں شریک ہیں اس احتجاج میں، ہم سب کو پروردگار عالم اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس وقت تک احتجاج کرتے رہیں جب تک یہ روضے تعمیر نہ ہو جائیں، اور پروردگار عالم چاہے گا تو بہت جلد انشاءاللہ یہ روضے تعمیر ہوں گے، اور سعودی عرب حکومت اپنے اس عمل پر کہ جو اس نے قبل میں ماضی میں کیا، روضوں کو منہدم کیا، اس پر نادم ہوگی، اور انشاءاللہ بہت جلد وہاں پر روضوں کی تعمیر ہوگی۔ جب تک کہ روضے تعمیر نہیں ہوتے، ہمارا یہ احتجاج ہندوستان میں لکھنؤ، دیگر مقامات بیرون لکھنؤ، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، اور وہ مومنین جو بیرون ہند ہیں وہ سب بھی، اور اس کے علاوہ تمام مذہب اور ملت، تمام مسلک بلا تفریق مذہب و ملت،
اس احتجاج میں شامل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ جو انسانیت سے محبت رکھتے ہیں، چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم، وہ اس آواز کو بلند کریں گے کہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کا جو مزار منہدم کر دیا گیا، اسے سعودی عرب حکومت دوبارہ جلد از جلد تعمیر کرائے اور ہم انشاءاللہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے جب چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے تو اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کو نہیں پسند ہے کوئی ایسا قول، ایسی آواز جو بلند ہو اور کسی کو بری لگے، الا من ظلم، لیکن اگر کہیں ظلم ہوا ہے، یعنی اللہ کے ذریعے پروردگار عالم نے استثناء لگایا ہے، یعنی جو اللہ کو چیزیں ناپسند تھیں اللہ کے ذریعے، اب اللہ کے بعد یعنی اگر ظلم ہوا ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ ایسے اگر انسان کسی کو آواز بلند چیخ رہا ہے یا شور مچا رہا ہے اور کسی کو برا لگ رہا ہے تو یہ اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اگر کہیں پر ظلم ہوا ہے تو اس کے لیے آواز احتجاج بلند کرنا یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ کہیں پر اگر ظلم ہو تو اس کے خلاف آواز احتجاج بلند کرے۔ ہم اور آپ جب زیارت پڑھتے ہیں امام حسین کی تو زیارت میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرست بہی، یعنی لعنت ہو اس پر جس نے آپ کو قتل کیا، لعنت ہو اس پر جس نے آپ پر ظلم کیا، اور اس پر بھی لعنت ہو جس نے اس ظلم اور قتل کو سنا اور خاموش رہا۔ یعنی اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے ہم اس کو خاموش ہو گئے سن کر تو گویا ہم اس ظلم میں شامل ہیں، ہم ظالمین میں شمار ہیں۔ لہٰذا جہاں بھی اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے، اور تعلیمات اہل بیت بھی یہی ہے، پیغام کربلا بھی یہی ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی نبی اکرم کے بعد جو ظاہر ہوئی ہے وہ دن بدن سب کے سامنے آتی رہی۔ نبی کی آگمند ہوئی، آپ کی بیٹی کے دروازے پر لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر پہنچ گئے۔ اس کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضربت سے شہید کیا گیا، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا، امام حسین کو کربلا میں شہید کیا، یعنی تمام ائمہ کو شہید کیا گیا، ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ ظلم یہیں پر نہیں ختم ہوا بلکہ وہ ائمہ کہ جو شہید ہو گئے تھے ان کو شہید ہونے کے بعد بھی جہاں پہ دفن کیا گیا تھا ان قبور کے اوپر جو گنبد تعمیر تھے، ان قبور کے اوپر جو روضے تعمیر تھے ان کو بھی گرایا گیا۔ 8 شوال 1923 عیسوی کو یہ ظلم ہوا کہ آل سعود نے سعودی عرب میں جہاں پر مدینہ منورہ میں جنت البقیع کا قبرستان ہے، کہ جہاں پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کی ایک روایت ہے، اور اس کے علاوہ یعنی تشیع کے 4 ائمہ وہاں پر دفن ہیں، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور مبارک وہاں پر ہیں۔ وہاں پر ایک روضہ تعمیر تھا، اگر آپ پہلے کے اس پر گوگل پر سرچ کریں کہ روضہ شبیہ یعنی جنت البقیع کا جو روضہ ہے وہاں پر اولڈ جنت البقیع ڈالے تو باقاعدہ پورا روضہ تعمیر کیا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ لیکن 1923 میں جب آل سعود کی حکومت بنی، جو حجاز یعنی حجاز پہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، اور اس کے بعد انہوں نے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا وہ یہ اٹھایا کہ ہم ان قبور کے اوپر جو گنبد بنے ہیں، جو روضہ بنا ہے، اس کو گرایا جائے۔ یا 1923 میں آل سعود نے ان قبروں کے اوپر سے گنبد کو ڈھانک دیا گیا، یعنی جنت البقیع کو منہدم کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پوری دنیا میں جب یہ خبر پھیلی
تو آواز احتجاج بلند ہونے لگی۔ آج اس ظلم کو 100 سال مکمل ہو گئے ہیں، یعنی 1923 سے 2023 ہو گیا۔ لگاتار تمام اہل بیت کے چاہنے والے، تمام عاشقان رسول اور عاشقان آل رسول اس ظلم کا احتجاج کرتے ہیں۔ 8 شوال کو پوری دنیا میں یوم غم منایا جاتا ہے، اور تمام افراد، تمام انجمن ہائے ماتمی، تمام ادارے، تمام علماء احتجاج کر کے اپنے میمورنڈم کے ذریعے سے، ضلع مجسٹریٹ کے ذریعے سے، سی ایم کے ذریعے سے، پی ایم کے ذریعے سے اپنی آواز کو سعودی عرب تک پہنچاتے ہیں کہ ان روضوں کو تعمیر کیا جائے کہ جن کو منہدم کر دیا گیا تھا۔ آج 100 سال ہو گئے ہیں کہ رسول کی بیٹی اور رسول کی اولادوں میں 4 ایسے امام، 4 ایسے یعنی رسول کے فرزند ہیں کہ جو وہاں پہ دفن ہیں، اور ان کے روضوں کے، ان کی قبر کے اوپر یعنی کوئی سایہ نہیں ہے، ان کے قبر کے اوپر روضہ تعمیر نہیں ہے۔ روضہ تعمیر تو اس کو گرا دیا گیا۔ آج اگر ہمارے گھر کا کوئی بھی، ہمارا آباء و اجداد میں اگر ہم قبرستان جاتے ہیں اور اپنے دادا پردادا دادی یا کسی کی قبر بھی دیکھتے ہیں خاندان کے، اور اس پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گردہ ہے یا پتے پڑے ہیں یا گندگی ہے تو ہم فوراً صاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں گوارا ہوتا ہے کہ ہمارے خانوادے کی قبر کو جو ہے کوئی اس طرح سے یعنی وہاں پر بے ادبی ہو، ہم فوراً اس قبر کو صاف کرتے ہیں۔ فوراً اس کے اوپر بہت سے افراد جو ہے اپنے خانوادے کے قبروں پر سایہ بھی کرتے ہیں، روشنی بھی کرتے ہیں، تاکہ یعنی یہ احساس ہو سکے دیکھنے والوں کو کہ جس کی قبر موجود ہے اس کے وارث موجود ہیں، اس کی قبر کی دیکھ بھال کرنے والے موجود ہیں۔ لیکن ہائے افسوس کہ جس نبی نے تمام امت مسلمہ کو کلمہ پڑھایا، جس نے قرآن کی تعلیمات دی، جس نے ہم تک قرآن پہنچایا، دین پہنچایا، شریعت پہنچایا، آج اسی کی بیٹی اور اسی کی بیٹی کے بیٹوں کے قبروں کے اوپر گنبد نہیں ہے، اور تمام امت مسلمہ خاموش ہے۔ اس ظلم پر تمام امت مسلمہ، صرف اہل تشیع کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یعنی رسول اور آل رسول کی بیٹی اور ان کے بیٹوں کے قبروں کے اوپر روضوں کی تعمیر کے لیے آوازیں بلند کریں، بلکہ ہر صاحب ایمان اور ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ آواز اٹھائے کہ جو رسول کی بیٹی اور ان کے فرزندوں کے قبروں کے اوپر سے روضے ڈھائے گئے تھے اس کو تعمیر کیا جائے، اس کو دوبارہ سے یعنی تعمیر کر کے اس کو روضے کی شکل میں کیا جائے۔ اور میں اس ویڈیو کے ذریعے سے، اس سے پہلے بھی کئی علماء نے اس بات کو کہا ہے کہ اگر سعودی عربیہ خود نہیں اس روضوں کو تعمیر کرا سکتی ہے تو صرف اور صرف اہل بیت کے چاہنے والے جو ان کو اجازت دے دے کہ وہ خود روضوں کو تعمیر کرا دیں گے، کہ اہل بیت کا نام وہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، تو اگر صرف اور صرف سعودی عربیہ کی حکومت اجازت بھی دے دے گی تو عاشقان اہل بیت ایک شہر کے یعنی چاہنے والے، ایک محلے کے جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ روضوں کو بنوا سکتے ہیں۔ میری تمام امت مسلمہ سے یہی گزارش ہے کہ اس دن یعنی 8 شوال کو یوم غم کے طور پہ منائیں۔ آج 100 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن وہ روضے، وہ قبریں ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں۔ آج آپ جب مدینے جائیے تو رسول کا روضہ تو جگمگاتا ہے، لیکن رسول کی بیٹی کی قبر اسی طرح مسمار پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر سایہ نہیں ہے۔ رسول کے بعد جو ان کے جانشین، جو ان کے فرزندان آئے ہیں، یعنی امام حسن علیہ السلام اور چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام علیہ السلام، ان کی قبریں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اصحاب ہیں جن کی قبور ہائے مبارک وہاں پہ موجود ہیں۔ مسلمانوں کو آواز اٹھانا چاہیے کہ 100 سال ہو گئے ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی نہ سایہ کیا گیا، نہ کوئی ایسا یعنی بات کہی گئی کہ دلاسا دیا گیا کہ نہیں قبر کو بنوا دیا جائے گا، کہ روضوں کی تعمیر کرائی جائے گی۔ کوئی بھی ادھر سے کوئی ایکشن ریئیکشن نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو فریضہ ہے وہ ہم ادا کرتے رہیں گے۔ جب تک کہ روضے تعمیر نہیں ہوں گے ہم آواز احتجاج کو بلند کرتے رہیں گے، کیونکہ جب روز محشر تمام لوگوں سے سوال کیا جائے
تو ہم خداوند متعال کے سامنے یہ کہہ سکیں گے پروردگار ہمارے پاس طاقت تو نہیں تھی لیکن ہم بول سکتے تھے تو ہم نے اپنی زبان کے ذریعے آواز احتجاج کو بلند کیا۔ آپ دیکھیں کہ انسان یہ نہ دیکھے اس کے پاس کتنی طاقت ہے، وہ یہ نہ دیکھے اس کے پاس کتنا بڑا منصب ہے یا اقتدار نہیں ہے، نہیں، اپنی آواز احتجاج کو بلند کرنا چاہیے۔ جب جناب ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو آپ نے اس میں آپ مشہور واقعہ ہے کہ ایک چڑیا اپنی چوچ میں پانی لیے جو ہے اس آگ پر ڈال رہی تھی۔ تمام پرندوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا تمہارے اس ایک بوند پانی سے یہ نمرود کی آگ جو ہے وہ کیا بجھ سکتی ہے؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ جب محشر میں سوال ہوگا کہ تم ابراہیم کو مارنے والوں میں تھیں یا ابراہیم کو بچانے والوں میں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو بچانے والوں میں تھے۔ لہٰذا تمام امت مسلمہ یہ احتجاج کرے تاکہ جب محشر میں سوال ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم ظالمین کے ساتھ نہیں بلکہ مظلومین کے ساتھ تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔